अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अज़ीज़ तमन्नाई ने कहा था, उनको है दावाए मसीहाई जो नहीं जानते शिफा क्या है। दारुश्शिफा में मौत के असबाब, लोग जहाँ सेहत लेने आते हैं वहाँ अमला मौत बांटने के दर पे है। सोचें, जिन्होंने इलाज करना है वो सब अगर जाली हों तो क्या होगा। हमने फिल्मों में ऐसे मनाजर देखे थे कि जाली अस्पताल, जाली डॉक्टर्स, जाली अमला हुआ करता है, लेकिन जब हकीकत में ऐसा कुछ हो तो क्या कहेंगे आप? क्या अस्पतालों में सफ़ाक लोग बैठे हैं जिन्हें इंसानी जानों से कोई गरज नहीं? एक लम्हे के लिए सोचें, जो ज़िंदगियां दांव पर लगाकर अपना घर चलाते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियां कितनी खालिस और शफाफ रह जाती हैं। ऐसे ही कुछ इंकशाफात हुए हैं लाहौर के जनरल अस्पताल में। दर्जनों मुलाजमीन की डिग्रियाँ और डिप्लोमे जाली हैं, और इन्हीं में वो मुलाजमीन भी शामिल हैं जो ऑपरेशन थिएटर समेत हसास वार्ड में तैनात हैं। जज्बात और एहसासात का कत्ल, पैसे का ज़िया, काम की धौंस, वक्त की अहमियत पर लेक्चर, ये सब क्या है? ऑपरेशन थिएटर में तो दाखिला भी ममनू करार दिया जाता है जब ऑपरेशन हो रहा हो। कैसे कैसे जानों के साथ खेला जा रहा है। ये लोग मसीहा हैं या कातिल? फैसला आपको करना है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल एक शायर ने अपने तख़य्युल में बयान की है कि हुई ना सूरत कुछ अपनी शिफा की, दवा की मुद्दतों बरसों दुआ की। अब कुछ बात कर लेते हैं भारत में किसानों के एहतजाज की, जो मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन चुका है। भारतीय इंतज़ामिया मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मौसम की शिद्दत और पुलिस गर्दी के बायस दर्जनों अमवात भी हो चुकी। आदिल रशीद ने कहा था कि हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। खेतों में हल चलाने वाला ये किसान फितरत का ऐसा माहिर नबाज है जो बस एक नज़र आसमान की जानिब देख कर मौसम का मिजाज और आइंदा इसमें होने वाली तब्दीली का पता चला लेता है। भारत में यही किसान भूख व अफलास, महरूमी और मायूसी की तस्वीर बन चुका है। हाकिम व बादशाह जिसके हुजूर गदा की हैसियत रखते हैं, जो तकरीबी क़ुव्वतों को सरनगू करने का अज़्म और हौसला रखता है, और जिसकी क़ुव्वत व ताकत शहरियारों के लिए बाइस गुरूर होती है। भारत में ऐसा शख्स अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहा। किसान के आहनी हल पर जब शफक की लाली पड़ती है तो ऐसी चमक पैदा होती है जो हिलाल ईद की दरख्शानी का इजहार करती है। बकौल जोश मली आबादी, खुशनुमा शहरों का बानी, राज फितरत का सुराग, ख़ानदान तैग जौहरदार का चश्मो चराग, धार पर जिसकी चमन परवर शगुफ़ों का निज़ाम, शाम ज़ेरे अर्ज़ को सुबह दरख्शां का पयाम, डूबता है खाक में जो रूह दौड़ाता हुआ, मुज़महिल ज़र्रों की मौसीकी को चौंकाता हुआ। नाज़रीन, भारत में किसान और उसके हल का जिस तरह इस्तेहसाल किया जा रहा है, उस पर भारतीय किसान की भूख और अफलास मोदी सरकार के सारे निज़ाम पर लानत और मलामत कर रही है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं स्टूडियो में। तजियाकार, तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने रख दूँ। शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से इससे मुंसलिक है और तजर्बे की तवारत कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी वक्त, शिरकत और तजिए का भी शुक्रिया। बढ़ते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी लीडिंग स्टोरी है, मांडला साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का हज़ारा बरादरी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। तुर्क मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कहते हैं दाइश से मुंसलिक ग्रोहों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे, और साथ में उन्होंने बोला है जल्द आऊँगा, प्यारों की तदफीन कर दें। कैसे देख रहे हैं? मैं खुद भी जानना चाहता हूँ मांडला साहब कि आखिर क्यों ताख़ीर हो रही है वज़ीर आज़म की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत दर्दनाक अल्फाज। सबसे पहले तो हम उन ख़ानदानों के साथ
جو ہمدردی ہے، جو شہداء ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، اور جتنے بھی لواحقین ہیں وہاں جو بیٹھے ہیں اس شدید سردی میں، اور ان کو اللہ صبر دے۔ دیکھا نا، جو بات آپ نے کی ہے کہ یہی عمران خان تھا 2013 میں جب سانحہ ہوا، تو 96 افراد اسی ہزارہ برادری کے، جب ہزارہ برادری کا نام آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ پورے ملک کا کوئی ادارہ، کوئی ایک انسان مجھے بتائے کہ ان لوگوں کو، معصوم لوگوں کو کسی ایکٹیویٹی میں، کوئی دہشت گردی میں، کوئی نان یعنی کہ کسی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی میں پائے، کوئی نہیں۔ سب سے اچھے لوگ، اور ان کے ساتھ کب سے زیادتی ہے؟ آج تو سامنے نہیں ہوا۔ یعنی کہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی جو رپورٹ ہے 2018 کی، کہ 5 سال میں 509 آدمی صرف ہزارہ برادری کے قتل ہوئے، لیکن آنکھیں سب کی بند، پتہ بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ دشمن کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ بھارت کے جو ہیں وہ ہتھکنڈے ہیں، فرقہ وریت جو پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن ان بیانوں کے ساتھ حاصل کیا ہو رہا ہے؟ حاصل جا کے پھر کمپرومائز۔ بلکہ ابھی نومبر میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریف دی تو اس میں واضح نشاندہی کی نا کہ ہمارا جو دشمن ہے بھارت، وہ کن لوگوں کو فنڈنگ کر رہا ہے، نام تک موجود ہے، تنظیمیں تک موجود ہیں۔ دیکھ یہ بیانات جو ہے نا وہ کسی کا پیٹ نہیں بھرتے، ابھی عمل کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ 2013 میں سانحہ ہوا 96 افراد، تو سب سے پہلا وہاں پہنچنے والا کون شخص تھا؟ یہی عمران خان جو آج پرائم منسٹر ہے۔ کیا عمران خان بدل گیا؟ اور آن دا ریکارڈ جو انہوں نے اسد زرداری کے حوالے سے کہا تھا، لوگوں کی توقعات عمران خان سے بہت زیادہ ہے جو بیٹھے ہیں۔ لیکن آج تک پورا میڈیا آپ دیکھ لیں، تمام دانشور، تمام اینالسٹ، تمام پارٹیز، جبکہ ان کی اپنی پارٹی کا بھی کوئی لیڈر بھی ایسا نہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ عمران خان کو نہیں جانا چاہیے۔ یعنی کہ سب اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا۔ بھائی وہاں لیکن پھر وجہ کیا ہے میتیں نہ جانے پڑی کی؟ ہیں، نہ جانے کی اور میتوں کا حکم کیا ہے کہ ان کو جلد سے جلد جو ہے ان کی تدفین ہو۔ تو اگر ان کا یہ مطالبہ ہے تو نہیں، ان کے جانے سے ڈھارس بنتی ہے ان کا جانا، مثلا وہ خون آلود لاشیں ہیں وہاں پہ، یہ انکار بھی نہیں ہے۔ دیکھ کر ہماری ہاتھ باندھ کے جو ہے نا التماس ہے کہ پرائم منسٹر صاحب باقی تمام مصروفیات کو ترک کریں اور ان شہداء کے وارثین کے ساتھ جا کے اظہار صحیح۔ چلے یہ میں بات پوچھتا ہوں عدنان عادل صاحب سے۔ عدنان صاحب، آپ کیا کہیں کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہزارہ برادری کے تمام تحفظات دور کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ساتھ میں وہ انہیں یہ پیغام بھی دیتے ہیں جلد آؤں گا، پیاروں کی تدفین کر دیں، حالانکہ ان کا مطالبہ ہے اور لاشیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ وزیر اعظم کیوں نہیں جا پا رہے؟ سیکیورٹی تھریٹ ہے بہت زیادہ۔ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ عمران خان صاحب اگر وہاں پہ گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے ڈیلے ہو رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اب یہ کہ اس کا کوئی وایا میڈیا نکالا جا سکتا ہے کہ کوئی وہ جائیں، جا کے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جائیں یا کینٹونمنٹ میں چلے جائیں، اور جو زیادہ محفوظ ہو، اور وہاں پر بلا لیں ان کے لیڈرز کو، ریپریزنٹیٹیوز کو، اور وہاں پر ان کے ساتھ فاتح خوانی کر لیں، تعزیت کر لیں۔ تو اصل مسئلہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو عدنان صاحب، اگر میں ایک سوال کروں کہ وہاں پہ جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے معاملات ان کے لیے تو ڈھارس ہی ہوں گے وزیر اعظم؟ جی بالکل ہوں گے، لیکن سیکیورٹی تھریٹ پرائم منسٹر کو ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے ان کو جو ادارے ہیں وہ روک رہے ہیں کہ آپ ابھی نہ جائیں، کیونکہ ایک مطلب سیناریو یہ ہے کہ اس واقعے یعنی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ نہ جائیں۔ جی جی صحیح۔ سیکیورٹی اور کے ادارے سانحے جو کو ہیں کیسے وہ دیکھ رہے ہیں؟ سانحہ تو واقعی بہت بڑا ہے، اور
کئی دن ہو گئے لاشیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ بار بار مطالبات کر رہے ہیں، تو اتنے وزراء جو جا رہے ہیں کہ یہ بات نہیں سمجھا پائے؟ بس وہ اب جن لوگوں کے 2-3 ہزار لوگ مر چکے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں، وہ لوگ نہیں اس بات سے اب راضی ہو رہے، اور وہ وکٹمز ہیں اور مسلسل وکٹم ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں پر وزیر گئے زلفی بخاری، انہوں نے بہت بڑی جھک ماری اور کہا کہ وزیر اعظم کے آنے سے آپ ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ الفاظ انہیں نہیں کہنے چاہیے، بالکل بہت ہی انہوں نے بے وقوفی کی بات کی ہے، اور اس سے بجائے فائدے کی حکومت کو نقصان ہوا۔ پھر وزیر اعلیٰ گئے بلوچستان کے، انہیں فوراً جانا چاہیے تھا، ذرا دیر سے گئے لیکن وہ گئے، لیکن مظاہرین جو ہیں وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تسلسل سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں۔ مچھ میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ ایک دشوار گزار راستہ ہے، سڑک بھی نہیں ہے، صحیح، کوئلے کی کانیں ہیں وہاں پہ پشتون آبادی بھی نہیں ہے، سب بلوچ آبادی ہے۔ تو وہاں پر جو یہ واقعہ ہوا ہے، داعش کا تو ایک نام انہوں نے کہہ دیا کہ داعش ہے، اصل میں تو پاکستان کی جو لوکل کالعدم تنظیمیں ہیں وہی آپریٹ کر رہی ہیں، اور وہی اپنے آپ کو اب داعش کہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ لوکل ہے، اور جو ہزارہ کے لوگ ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے تحفظ میں ناکام رہی ہے، ان کی بہت شکایتیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی یہ باتیں بتائیں، اور وزیر اعظم جو ہیں پھر اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اصل میں مسئلہ افغانستان کی جنگ کا ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت خانہ جنگی ہو رہی ہے اور 40 سال سے ہو رہی ہے، وہاں پر ہزارہ کی پشتونوں سے بہت پرانی وہ ہے معاملہ خراب ہے۔ امیر عبد الرحمان نے 1893-94 میں ان کا قتل عام کیا تھا ہزارہ جات کے علاقے میں، آدھی آبادی قتل کر دی تھی اس وقت یہ لوگ بلوچستان میں ہجرت کر کے کچھ آئے تھے، کچھ ایران چلے گئے تھے، تو اس کے بعد انہیں غلام بنا لیا گیا۔ پھر جب غلامی ختم کی گئی تو انہیں خاکروب اور ایسے گندے کاموں پہ لگا دیا گیا۔ تو ان کی جو افغان پشتون ہیں ان کے ساتھ بہت پرانی عداوت ہے، دشمنی ہے۔ وہ ان کو جب طالبان کا رول تھا تب بھی ان کے سروں تک میں کیلیں ٹھوکی گئیں اور ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ شمالی اتحاد کو سپورٹ کرتے ہیں جو طالبان کا مخالف تھا، اور اب جو ہے یہ اشرف غنی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کابل انتظامیہ کے ہیڈ ہیں۔ تو اسی کا غصہ نکالنے کے لیے ان کا قتل کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ ایک ہی برادری ہے جو کوئٹہ میں ہے، یہ ہزارہ جات جو افغانستان میں ہیں ان کے ساتھ یہ ان کا نسلی رشتہ ہے۔ تو وہاں پر جو اشرف غنی ہیں ان کے لیے ابھی سپورٹ کا اعلان کیا ہے ہزارہ برادری نے، اور ان کی جو ایک ملیشیا ہے فاطمیون کے نام سے 30,000 افراد پر مشتمل، وہ اشرف غنی کی انہوں نے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے ان کے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ صحیح تو اسی اناز صاحب، وجہ سے لیکن اب تو یہ صورتحال، یہ سلسلہ احتجاج کا پورے پاکستان میں شروع ہو گیا۔ کراچی میں جو صورتحال ہے وہ 15 سے 20 مقامات پر یہ احتجاج ہو رہا ہے، اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے، لاہور میں احتجاج ہو رہا ہے، تو یہ صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس یہ کیوس ہے اور امن و امان خراب ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ انٹیلیجنس ہماری کیوں فیل ہوئی، ہماری انٹیلیجنس کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ہزارہ کو تھریٹ رہتی ہے تو جہاں جہاں ہزارہ ہیں وہاں پہ سیکیورٹی زیادہ ہونی چاہیے۔ ابھی تو حالات خراب ہیں، اور اس کے لیے جو ہمارے بڑے ہیں وزیر اعظم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے، انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ایک پالیسی بنانی چاہیے، ورنہ یہ فرقہ وارانہ آگ میں تبدیل ہو سکتی ہے بات، اور یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں۔ یعنی بڑا نازک مرحلہ ہے اور بڑا محتاط رہنا ہوگا۔ مارلا صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب یہ صورتحال؟ یعنی جو سانحہ ہونا تھا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے بعد جو صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور احتجاجی صورتحال ہے۔ دیکھیں رانا صاحب، بات یہ ہے کہ دہشت گردی ختم کیسے ہوگی؟ دہشت گردی تب ختم ہوگی جب دہشت گرد ختم ہوں گے۔ بالکل، یہاں تو دہشت گرد دن دناتے پھرتے ہیں، اینٹی سٹیٹ ان کی زبانیں دیکھیں آپ لوگ۔ یعنی کہ ابھی جو ڈوزیئر ہم نے دیا ہے
اقوام متحدہ میں اس میں کون سی بات چھپی رہ گئی ہے کہ بھارت کے سفارتکار نے افغانستان میں وہ سفارت کاری نہیں کر رہے، وہ دہشت گردی کے لیے سہولت کاری کر رہے، صحیح. اور کہاں کہاں پیسہ ان کا آ رہا ہے، کون کون لوگ پیسے لے رہے ہیں پاکستان میں، ان کے فیسیلیٹیٹر، ان کے سہولت کار. تو سہولت کار کہاں ہیں؟ جب تک آپ ان کو لگام نہیں ڈالیں گے، ان کی زبانوں کو نہیں کھینچیں گے، تو یہ تو بڑھتے ہی جائیں گے. بالکل. مجھے بتائیں کہ ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جی دہشت گردی ختم، دہشت گرد زندہ ہے، دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ جب چور سڑکوں پہ ہوں گے تو چوری کیسے بند ہوگی؟ چوروں کو بند نہیں کرتے، دہشت گردوں کا قلعہ کما نہیں کرتے، بیانات دینے سے یہ مجھے بتاؤ کہ امن ہوتا ہے؟ مالا صاحب اچھا خاصا رد الفساد کا آپریشن چل رہا تھا اور بہت قابو پایا ہم نے دہشت گردی پہ. ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ آپریشن ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد آپریشن رد الغدار شروع کیا جائے، لیکن آپریشن بھی لا اصل ہے، سزائیں نہیں ہے. سزائیں کیا؟ سزائیں جو قیدی ہیں ان کو آپ باہر بیرون ملک بھیج دیتے ہو، نعرے احتساب کے لگاتی ہیں حکومتیں آ کر. نہیں تو وہ دہشت گرد ہیں. نہیں تو یہ معاشی دہشت گرد، اور معیشت کا تو کام ہے سارا دہشت گردی. نہیں تو جنہوں نے ابھی یہ دہشت انڈیا پھیلائی ہے. نہیں مجھے بتاؤ، انڈیا جو آ رہا ہے وہ خود دہشت گردی کرتا ہے؟ عدنان صاحب نے کیا بتایا کہ لوکل ہے نا، ان کو پیسہ دیتا ہے. یہ معاشی دہشت گردی یہی ہوتی ہے کہ جب 4-5 بڑے مگر بچوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ابھی جلسوں میں کروڑوں روپیہ لگتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ کون ان کی فنڈنگ کرتا ہے؟ اور ان کی زبانیں دیکھیں آپ، ملک کے خلاف ان کے نعرے دیکھیں. تو اب کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنا ادارے خاموش ہے اور عوام کو ان کے رحم کے اوپر. چلیں، مریم نواز نے بھی ایک اپیل کی ہے، کہتی ہیں شہداء کو سپرد خاک کر دیں، پتھر دل شخص کے آنے کا انتظار نہ کریں. آج ہزارہ برادری کے پاس جانے کا اعلان کیا انہوں نے، اور ادھر سے پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سیاسی بیان ہے نا، یہ سیاسی بیان ہے کہ اپیل کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، پرائم منسٹر بھی اپیل کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، پورا ملک بھی کرتا ہے، کیونکہ جو میتوں کا تقدس ہے وہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ ان کو جلد از جلد ان کی تدفین ہونی چاہیے. دیکھ یہ پتھر دل کہنا ساتھ یہ سیاست ہے. یعنی اگر عمران پتھر دل ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا، تو جو لاہور میں 14 قتل ہوئے تھے آپ کے گھر کے پاس، پتھر دل کون تھے؟ 100 بندے کو گولی لگی، پتھر دل کون تھے؟ پتھر دل اس کو کہہ رہے ہو جس نے جو ہے نا یہ سڑکوں کے اوپر سونے والوں کے لیے وہ بیمار خانے بنا دیے، جو بھوکا کوئی ملک میں نہ سوئے ان کے لیے لنگر کھانے بنا، اس کو جو ہے نا پتھر دل کہہ رہے ہیں. یعنی کہ کوئی تو اپنا موازنہ کر دے بیان دینے سے پہلے. بھائی آپ نے سیاست کر دی ہے، سیاسی بیان نہ دیں، یہ سیاست کیا وہ کہیں، کیا اپیل نہ کریں، کیا کریں؟ اپیل کیا تک تو جائیں نا، جائیں نا. وہ تو ہم نے کہا تمام کام چھوڑ کر تو پھر سیاست اور جہاں تک اداروں کا وہ تعلق ہے تو مطالبے کے تحت کہہ رہے ہیں، شاید انہیں بھی لگ رہا ہے کہ جانا چاہیے تھا. عدنان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ سیکورٹی میئر جو ہے نا وہ ادارے ان کی کلیئرنس نہیں دے رہے ہوں گے، یہ سیکورٹی کا ہی مسئلہ ہے پاکستان میں، باقی ملک کی ساری سیکورٹی جو ہے صحیح. مالا صاحب گفتگو کا سلسلہ جو ہے نا ان کی سیکورٹی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. میں عدنان صاحب سے سوال کروں گا. عدنان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج اپوزیشن کی قیادت جو ہے؟ مریم نواز نے بھی یہ بولا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ جائیں گی، اور ساتھ میں انہوں نے بولا ہے کہ شہداء کو سپرد خاک کر دیں، اپیل کی ہے انہوں نے لواحقین سے اور مظاہرین سے. اس کے ساتھ ساتھ آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی وہاں پہ جائیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے واقعہ ہوئے تو 5 دن ہو گئے، یہ انہیں پہلے جانا چاہیے تھا اگر انہیں واقعی ہمدردی تھی. یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے جا رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. ان کے دور میں بھی ایسے ہی حملے ہوتے رہے اور اس سے بھی زیادہ لوگ قتل ہوتے رہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا سیکیورٹی کا سسٹم ہے سارا، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جو نہ پیپلز پارٹی نے بنایا نہ جو انہوں نے بنایا.
اور اس کمیونٹی کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے جس کے ہزاروں لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور مسلسل ہجرت کر رہے ہیں. افغانستان کی صورتحال جب تک کنٹرول نہیں ہوتی، ہزارہ کے اوپر یہ سیکیورٹی تھریٹ رہے گا، تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے افغانستان کی خانہ جنگی سے جڑا ہوا ہے. بہرحال سیاستدانوں کا کام ہے اپنی سیاست چمکانا. بالکل، لیکن عدنان صاحب آپ کو نہیں لگتا ان کا مداوع کون کرے گا اور کیسے ہوگا ان کے دکھ کا؟ ان کا مداوع تو جب بھی ہو سکتا ہے جب افغانستان میں امن قائم ہو جائے، اور جس کے امکانات نظر نہیں آتے. مجھے تو نہیں لگتا کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. وقفے سے کچھ نہ کچھ وائلنس ہوتا رہے گا. پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان کی خانہ جنگی چل رہی ہے. یہ بات ایک طے شدہ بات ہے. صحیح، اور افغانستان کے لوگ جو ہیں امن سے رہ نہیں سکتے. یہ بہت ہی بڑا ڈائلیما مخمسہ ہے ہمارے لیے. صحیح، کیونکہ ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم کے سرپرست جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں عوامی سمندر کٹ پتلیوں کو غرق کر دے گا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ فضل الرحمان کی کیا بات ہے، جب ان کی مجلس عمل تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ سوات کے اوپر کس کی حکمرانی تھی؟ وہاں پہ ملا فضل اللہ، ملا ریڈیو جس کو کہتے تھے، انہوں نے پورا مالا کنڈ پہ قبضہ کر لیا تھا. صوفی محمد، ملا فضل اللہ، انہوں نے تو دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، پھلنے پھولنے کا موقع دیا. ان کی اور جماعت اسلامی کی حکومت تھی متحدہ مجلس عمل کی، جس کے دوران پورا جو سوات ہے وہ پاکستان، یعنی وہ تو اسلام آباد کے قریب تک پہنچنے والے تھے جب وہ جنرل کیانی نے آپریشن شروع کیا سوات میں، اور ان کو پھر چند سال لگے ان کا صفایا کرنے میں. کتنا بڑا بحران پیدا ہوا تھا، ایک باقاعدہ جنگ لڑی گئی وہاں پہ ان کے خلاف. تو اب وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا حافظہ عوام کا کمزور ہوتا ہے، تو سیاستدان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کا اپنا کردار کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے؟ میں بلکہ یہی جاننا چاہتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام بار بار بس یہی سنیں گے اور جو سنا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے وہ واقعی ایک روایتی ہوتا ہے سب کچھ؟ دیکھیں، عوام کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ان کی باتوں کو سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہر غلط بیانی کرتے ہیں، مبالغہ آمیزی کرتے ہیں، ان کا اپنا عمل کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے. لیکن ان کے اپنے سپورٹرز بھی ہیں. اب آپ کو ایک نیشنل ٹیلی ویژن ہے، ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو فرقہ پرست بھی ہیں، اور ان کا بھی بڑا کردار ہے اس ملک میں فساد پھیلانے میں. یہ اگر بیج جو بوئے ہوئے ہیں پاکستان میں نفرت کے، فرقہ واریت کے، اس میں بہت لوگ شامل ہیں، اور وہ ہر مسلک کے لوگ شامل ہیں اس میں، اور کوئی بری ذمہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بیانات دیتے رہتے ہیں. اب یہ تو عوام کا فرض ہے کہ وہ اپنے عقل سے کام لیں. یعنی انہیں شعور ہونا چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، اور کس کی طرف جانا ہے انہیں. مولانا صاحب، شبلی فراز نے طنز کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں وہ ریلیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اس کا روپ دھار گئے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو کلیئر ہے کہ ان کی فرسٹریشن کل کے جلسے کی یہی بتا رہی ہے کہ آدمی تو گئے نہیں، ایون کہ مریم نہیں گئی، بلاول نہیں گیا، تو پیچھے رہ کون گئے؟ یعنی کہ اس کا شرارہ تو پہلے دن سے بکھرا ہوا تھا. یعنی کہ ہر پارٹی کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور تمام کے مفادات ایک ہی ہیں، این آر او، جس کے متعلق مختلف باتیں مارکیٹ میں جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں. اور ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے، کہ جو بھی حکومت، جو بڑے سے بڑے منصب کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی اگر ان معاشی دہشت گردوں کو، کرپٹ چوروں لٹیروں کو این آر او دے گا تو سب سے بڑا غدار وطن ہوگا. اور اس کا اظہار پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کئی دفعہ کر چکے. تو یہ چاہتے کہ ہے، اور ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ یعنی کہ ابھی بندے نہیں ہیں تو بیانات اتنے سخت دے دیں، اور بیانات کے ساتھ تو جلسہ نہیں بنے گا نا. عوام ان کو سمجھ چکی ہے. جیسے عدنان صاحب نے بتایا کہ ان کے اپنے کرتوت کیا، عدنان صاحب تو کہہ رہے ہیں عوام نہیں سمجھ پا رہی. نہیں، عوام کیا سمجھے؟ عوام غریب، غربت میں ماری ہوئی، ان کو 1000-2000 روپے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کھانے کے لیے اچھا کھانا چاہیے ایک دن میں. آپ کو لگتا ہے غربت ہے؟ اور کیا لگتا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا؟ یعنی کہ جب بچہ پیدا ہونے والا 1.5-2 لاکھ کا مقروض ہے تو غربت کیسے ہوتی ہے؟ نہیں تو حکومتی بیانات میں تو نظر نہیں آتی. حکومتی بیان ہے تو حکومت، جتنے بھی حکمران یہ اسمبلیوں میں
آپ یو سی چیئرمین سے شروع ہو جائیں، ایم پی اے کو لے لیں، ایم این اے کو لے لیں، منسٹر کو لے لیں، یہ پورے ملک کا ایک وہ بنا لے پورا ایک جو ہے وہ دائرہ، تو اس میں کوئی بھی غریب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کو عوام میں تصور کرتے ہیں آپ، ان کا عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جنہوں نے غربت دیکھی نہیں ہے کہ غربت ہوتی کیا ہے، ان کے منہ کے یہ الفاظ کے غربت نہیں ہے۔ غربت انتہا درجے کی غربت ہے۔ اگر غربت نہیں تو یہ لنگر کھانے کیوں کھول رہی ہے حکومت، مہمان کھانے کیوں کھول رہی ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ لوگ راتوں کو بھوکے سوتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ مولانا صاحب شہر اقتدار کی بات کرنے وقت میرے پاس محدود ہے، اور اسامہ قتل کیس ہے، گرفتار ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ عدالت کا تفتیشی افسر پر اظہار برہمی ہے کہ جائے وقوع کی تصویر نہ لینے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل کے حل میں ناکامی پر آئی جی عامر ذوالفقار تبدیل، ذمہ داریاں قاضی جمیل کے سپرد، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ حالات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ثانیہ ہے، بچہ جو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا اس کو، میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا ایک ہی جواب ہے، انصاف جو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ حکومت تحریک انصاف کی نہیں انصاف کی حکومت، یعنی انصاف تو عدالتوں میں آنا نا، لٹکے بندے۔ اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل لیکن مولانا صاحب عدالتوں پہ قدغن نہیں ہے۔ ثانیہ ساہیوال کے قاتل لٹکے ہوتے تو یہ ثانیہ نہ ہوتا۔ یہاں اسلام آباد میں کو پہلی دفعہ ہوا ہے، کراچی میں کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ مجھے بتائیں کہ پورے ملک کے حالات یہ عدالتوں کے انصاف پہ تو قدغن نہیں ہے، بلکہ ایون عدالت ابھی بھی تفتیشی افسر پر اظہار برہمی کر رہی ہے۔ اور ہم ہی سے کیا ملتا ہے یار؟ نوٹس لے لیں گے، ایکشن لے لیں گے، کاروائی کریں گے، بھائی کرو۔ یہ کیا مقصد ہے؟ تو پھر ادارے نہیں کر رہے، انتظامیہ نہیں کر رہی کہ بھائی ایکشن لے لیا، نوٹس لے لیا، 100 موٹو لے لیا، وہ 100 موٹو کا مقصد ہے کہ سلو موٹو، وہ کہاں بھی سلو ہو جاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ کوئی قانون سازی کرے جی اسمبلی ہے کہ بیٹھ کے بھائی اس طرح کا واقعہ سامنے ہو گیا، بندے پتہ چل گئے، وہ 10 دن 15 دن میں کام ختم کرو۔ میں دیکھتا ہوں کیسے جو ہے کاروائی کس کی ذمہ داری ہے قانون سازی؟ قانون سازی جو ہے مانگ رہے ہیں حکومت قانون کی سازی ہو بھائی، وہ خود پڑھتے۔ اگر قانون سازی ہو جائے تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں کون پڑھتے گا؟ کراچی میں جو بڑے بڑے ثانیہ تو ان میں کون پڑھتے گا؟ یہ چاہیں گے وہ بلدیہ ٹاؤن میں جو 250 آدمی چل گیا جو بھی ہوگا، یعنی اگر قانون سازی نہیں ہو رہی تو حکومت بری ذمہ، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی حکومت بری ذمہ، غربت ختم نہیں ہو رہی حکومت بری ذمہ۔ حکومت کیا کرے؟ یعنی جنہوں نے این آر او لینا ہے سارے ذمہ داری وہی انہی کی ہے۔ عمل تو انہی پہ کرنا جو پہلے کی قانون سازی ہے۔ نیا قانون بنانے کے لیے اکثریت ہی نہیں، جنہوں نے آ کے مل کے کرنی ہے وہ خود سڑکوں پہ۔ چلیں میں عدنان صاحب سے پوچھتا ہوں، عدنان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اسلام آباد میں جو صورتحال ہے، اسامہ کا قتل ہو گیا، عدالت کا اظہار برہمی ہے تفتیشی افسر پر، وہ تصویر تک نہیں لی گئی، اور ساتھ میں آئی جی صاحب تبدیل ہو گئے، ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئیں، یہ تبدیلیاں کیا کوئی فرق لائیں گی؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو تبدیلیاں کی جاتی ہیں صرف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے آئی جی کو بدل دیا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تقریباً سب لوگ 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک ہی جیسے ہیں۔ پولیس کا پورا محکمہ گل سڑ چکا ہے۔ پورے جب سے پاکستان بنا ہے یہ لوگ ہزاروں افراد کو قتل کر چکے ہیں، جعلی مقابلوں میں اور مختلف طریقوں سے، حوالات میں تشدد کر کے۔ کبھی ایک بھی پولیس افسر کو سزا نہیں ہوئی۔ اگر ایک بھی پولیس افسر کو سزائے موت ہو جاتی قتل کرنے کے الزام میں تو معاملات کچھ بہتر ہو سکتا تھا۔ لیکن تبدیلی سرکار میں تبدیلی کی امید نہیں، مجھے تو امید نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے وہ سب ایک ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اقتدار حاصل کیا ہے تو وہ روایتی اشرافیہ کو پارٹی میں شامل کر کے لیا ہے۔ وہ جو پرانے تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ تھے وہ تو سائیڈ لائن ہو گئے، اور روایتی اشرافیہ جو ہے وہ غالب آ گئی۔ سینٹ میں ان کے پاس اکثریت نہیں۔ یہ لفظ سائیڈ لائن ہو گئے یا کر دیے گئے؟ عدنان صاحب سائیڈ لائن ہو گئے یا کر دیے گئے؟ جی ظاہر ہے عمران خان نے کیے اس لیے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے۔ جو الیکشن جیت سکتے ہیں وہ پرانے لوگ ہیں، ان کا وہی پرانا سٹائل ہے۔ تو ایک حکمران طبقہ ہے، اس کے لیے سارا کچھ ہے پاکستان میں، عدل، انصاف، پیسہ، معاشی وسائل، حکومتی اختیارات۔ باقی جو 80-85% عام لوگ ہیں وہ تو سسک کر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے نہ عدل و انصاف ہے، نہ ان کے لیے کوئی مراعات ہے، نہ معاشی وسائل۔ یعنی کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے ان کے لیے تبدیلی کا لفظ کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے. یہ تو پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ہی اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی موٹی تبدیلیوں سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے تمام بڑے افسر جو ہیں پراپرٹی کا کاروبار کر رہے ہیں. اس کے بڑی تعداد میں جو نچلے افسر ہیں وہ ٹرانسپورٹ کا کاروبار کر رہے ہیں. رشوت عام ہے پولیس میں, کام چوری عام ہے, یعنی جو کا توں ہے, عام ہے. معاملات ویسے ہی ہے, روایتی ہیں. مولانا صاحب, کرونا کے حوالے سے محدود وقت ہے میرے پاس, مجھے ایک جملہ چاہیے کہ کرونا کے حوالے سے کیا کہیں کہ شدت وہی ہے اور اموات کی ریشو بھی ویسی ہی ہے. دیکھیں, پہلے بھی ہم التماس کر چکے ہیں کہ عوام اس کو جو ہے نا سیریس نہیں لے رہی, سیریسلی, کیونکہ جو ڈیلی کے فگر آ رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. تو حکومت ابھی دیکھو نا, حکمران جلسے, جلوس, میٹنگیں, ابھی اپوزیشن, جب اوپر سطح کے اوپر ہی عمل نہیں ہے تو نیچے کیسے عمل ہوگا؟ صحیح. مولانا صاحب, وقت کی دیکھ نہیں قلت کے سکتے بعد آپ. مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. عدنان سر, آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.